एपिसोड 41। उस शख्स का नाम पीटर साइमन था। उसकी उम्र गरचे 60 के लगभग थी, लेकिन वो अभी तक जवान और चाको चौबंद दिखाई दे रहा था। कसरती जिस्म और दहके हुए रुखसार, आंखों में जिंदगी की भरपूर चमक। वो महाराजा ऑफ नीलमगढ़ से मिलने के लिए उनके महल आया हुआ था, लेकिन यहाँ बजाय महाराजा के उसकी मुलाकात नागर से हो गई, जो उसके खातर मदारात में बेचा जा रहा था। पापा ने तो कभी आपका तस्करा ही नहीं किया। भाई, मैं एक सैलानी आदमी हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ। वैसे इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। मेरा बाप बहुत बड़ी जायदाद और बेपनाह दौलत छोड़ कर गया था, लेकिन मैंने बाप की उस जायदाद और दौलत में इजाफा ही किया है, नाखल्फ औलादों की तरह उसे ज़ाया नहीं किया। अब मेरे पास इतनी दौलत है कि उसका हिसाब किताब भी मेरा मैनेजर रखता है। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो आप इतनी शानदार शख्सियत के मालिक हैं। नागर की आंखें चमक उठी। ऐसा ही समझ लो। आपकी हिंदुस्तान आमद का मकसद क्या है जनाब? एक तो तुम्हारे पापा से मुलाकात और दूसरा शिकार। मैंने सुना इस इलाके में नायाब किस्म के हिरन पाए जाते हैं। मेरे आने जाने का सिलसिला कुछ यूं ही हुआ करता है। अचानक निकल पड़ा। इस वक्त मेरे मैनेजर और दूसरे लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। जब मेरा खत उन्हें मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में बैठा हूँ। नागर के लिए अपनी खुशी छुपाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तुम्हारे पापा के साथ ये सब चक्कर क्या है? साइमन ने पूछा। नागर ने उस अब तक के हालात से आगाह कर दिया। ये तो वाकई बहुत अजीब सूरत हाल है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस किस्म के वाक़यात पेश आना और भी हैरत अंगेज़ है। क्या आपके ख्याल में हिंदुस्तान इस काबिल नहीं है कि यहाँ इस किस्म के वाक़यात हों? नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क साइंसी तौर पर अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि यहाँ इस किस्म के साइंसी शोबे दिखाए जा सकें। ऐसा ना कहें अंकल, आपको शायद ये मालूम नहीं कि यहाँ के मुजरिमों ने भी अब साइंसी और नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है सही हो। बहरहाल, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ वो उड़न तश्तरी पाई गई थी? बड़े शौक से। कुछ दिनों तक वहाँ पहरे लगे रहे थे, लेकिन अब पहरे हटा दिए गए हैं। आज तो आप आराम करें, मैं कल सुबह आपको वहाँ ले चलूँगा। उसके बाद नागर साइमन को एक पुरतकल्लुफ़ कमरे में ले आया। ये कमरा उसने साइमन के लिए मखसूस करवाया था। साइमन को कमरे में पहुँचाकर वो अपने कमरे में आया और डॉक्टर मेहता को तलब किया। डॉक्टर अब बहुत बीमार और दिल गिरफ्तार सा दिखाई देता था, जैसे किसी को ज़बरदस्ती कैद कर दिया जाए और वो अपनी रिहाई की तरफ से मायूसियों का शिकार हो। क्या बात है मेहता, तुम बहुत उदास और परेशान लग रहे हो। क्या यहाँ की आबो हवा रास नहीं आई? मैं अब इन हंगामों से उकता चुका हूँ। मुझ में अब बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं रही। मैं एक मुजरिम जहन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं गुनाह की इस दलदल में धंसता जा रहा हूँ। अब मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारी अतात और ग़ुलामी नहीं कर सकता। ये मेरे बस से बाहर है। अच्छी तरह सोच लो मेहता, इस मुल्क में तुम्हारी अच्छी खासी साख है। मेरे ज़रा से इशारे पर तुम्हारी साख तबाह हो जाएगी। तुम कहीं के नहीं रहोगे। लोगों को जब ये मालूम होगा कि इस मुल्क के मशहूर व मारूफ सर्जन डॉक्टर मेहता ने एक मरीज़ा के साथ, बस बस, खामोश रहो। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे याद दिलाने से वो मुझे याद आती है। ऐसा नहीं है। ये जुर्म एक आसेब की तरह हर आन मेरे ताक़ुब में रहता है। ना जाने वो मेरी ज़िंदगी का कौन सा कमज़ोर लम्हा था जब मैंने ये हरकत की थी। इसके लिए मैं कितना परेशान रहा हूँ ये मेरा दिल ही जानता है, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि शायद मेरे भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया हो। लेकिन तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। उसकी वजह यह है मेरे दोस्त कि मैं भगवान नहीं, इंसान हूँ, और इंसान माफ़ नहीं करता। इसके अलावा तुम ये भी सोचो कि मैंने अब तक तुमसे कितना दोस्ताना सलूक किया है। तुमसे मुख्तलिफ मामलात में मशवरे लेता रहा हूँ। तुम्हें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम मेरे ज़ेर असर हो या मैं तुम्हारी किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। तुम्हारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ? मेहता ने गहरी सांस ली। एक आवाज़ मेरे ताक़ुब में है। वो आवाज़ ये कहती है कि मैंने बहुत से जराइम और गुनाह समेट लिए हैं और अब मुझे शांत हो जाना चाहिए, वरना भगवान जब मुझ पर अपनी गिरफ्त सख्त करेगा तो फिर मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे खौफज़दा कर रखा है। मेरे दोस्त, अव्वल तो असम्बली और तरक्की याफ्ता दुनिया में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद अगर तुमने ब्रह्मचारी बनने का फैसला कर ही लिया है तो यकीन मानो मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। जाने दूंगा तुम्हें। यही नहीं, तुम्हारी कमज़ोरियों के जो सबूत मेरे पास है वो भी वापस कर दूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, लेकिन बस तुम्हें सिर्फ एक आखिरी काम करना होगा। मैं इस पीटर साइमन को अपनी राह पे लाना चाहता हूँ। फिर वही बात, मैंने कह दिया ना, अब मुझसे सब नहीं हो सकता। ये तो तुम्हें करना ही होगा। तुम पीटर साइमन पर अपनी वही दवा आजमाओ। ये एक अरबपति आदमी है। मैं भी शायद इसके बाद इस खेल से बाज आ जाऊँ। यूँ समझ लो कि यह हमारा आखिरी शिकार होगा। इसके बाद मैं तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। तुम ये वादा मुझसे पहले भी कर चुके हो। हाँ, लेकिन इस बार इसकी नौयत मुख्तलिफ है।
کیونکہ سائمن کی دولت حاصل کر لینے کے بعد ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مہتا چند لمحوں تک کشمکش کے عالم میں رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا آخری کام ہوگا۔ اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ گڈ، تو آج سے بلکہ ابھی سے کام شروع ہو جانا چاہیے۔ تم جا کر سائمن کی اسٹڈی کرو، دیکھو کہ وہ کس مزاج کا آدمی ہے اور کتنی آسانی یا دشواری سے وہ ٹرانس میں آ جائے گا۔ بلکہ ایسا کرو، شام کو چائے پر اس سے ملاقات کر لینا، میں جب تک بہزاد کو اس کا مجسمہ تیار کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ ناگر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہتا نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ کچھ الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سوچ میں مبتلا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رنگ آئی، جیسے اس کے ذہن میں اپنے مسئلے کا کوئی حل آ گیا ہو۔ سائمن سے اس کی ملاقات شام کی چائے پر ہوئی۔ اس وقت وہ لوگ باہر لان میں بیٹھے تھے جہاں آرام دہ کرسیاں رکھی تھیں، اور ان سے کچھ فاصلے پر حویلی کے ملازم ادب سے کھڑے تھے۔ اس وقت سائمن کے ساتھ ناگر بھی تھا، جو اس وقت سائمن کے ساتھ بہت مؤدب دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر ہمیں کب اس مقام پر چلنا ہے؟ میں اپنے دوست کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوں۔ ہم سب کل صبح روانہ ہو جائیں گے۔ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں وہ اڑن تشتری دکھائی دی تھی۔ ناگر نے کہا، کیا آپ کو بھی ایسی باتوں پر یقین ہے ڈاکٹر مہتا؟ سائمن نے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ویسے وہ دو آدمی جو اس تابکاری اثرات کی وجہ سے نابینا ہو گئے ہیں، ان کا یہی بیان ہے کہ انہوں نے ایک اڑن تشتری دیکھی تھی۔ یہ معاملہ بہت پراسرار لیکن دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ سب درست ہے تو پھر دنیا بھر کے سائنسدانوں کو نیلم گڑھ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ ناگر اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی اس نے مہتا کو اشارہ کر دیا۔ مہتا نے اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر گردن ہلا دی۔ سائمن نے اپنا پائپ سلگایا اور دھیرے دھیرے کش لینے لگا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کچھ سوچ رہا ہے۔ مہتا نے اس کے چہرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اپنے چہرے کی بناوٹ سے سائمن ایک مضبوط قوت ارادی کا آدمی لگتا تھا، اور ایسے لوگ آسانی سے ٹرانس میں نہیں آیا کرتے۔ اس نے ناگر کے کہنے پر ابھی تک جن لوگوں کی شخصیتیں تبدیل کی تھیں وہ بنیادی طور پر کمزور لوگ تھے۔ ان کے پاس قوت ارادی اور قوت فیصلہ کی کمی تھی۔ اس کے علاوہ مہتا کا طریقہ کار بھی کچھ مختلف تھا۔ وہ صرف ٹرانس پر اکتفا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس شخص کو خاص قسم کی دوا بھی استعمال کرائی جاتی تھی جسے ذہنی طور پر تبدیل کرنا ہوتا تھا۔ اس دوا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ سوچنے سمجھنے کی قوت ختم کر دیتی۔ دوا استعمال کرنے والے کی قوت ارادی کمزور ہوتی جاتی، اس پر اسے ٹرانس میں لایا جاتا، اور پھر رہی صحیح کسر بہزاد کے بنائے مجسمے سے پوری ہو جاتی، اور وہ شخص مکمل طور پر خود کو ایک دوسرا فرد سمجھنے لگتا، اور لاشعوری طور پر مہتا کی ہدایت کے تحت وہ ناگر کے زیر اثر آ جاتا۔ ناگر اس شخص سے فائدہ اٹھایا کرتا۔ اس کی دولت رفتہ رفتہ ناگر کی طرف منتقل ہوتی جاتی، اور کچھ عرصے بعد وہ شخص ذہنی اور معاشی طور پر تباہ ہو کے رہ جاتا۔ ناگر نے بلیک میلنگ کا یہ ایک عجیب طریقہ اختیار کیا تھا۔ مہتا کے تجربے کے مطابق وہ ایک اذیت پسند شخص تھا، اسی لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتا، ورنہ عام طور پر وہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی ایسے طریقے اختیار نہیں کرتا۔ اس کھیل میں مہتا ناگر کا سب سے بڑا معاون تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ مہتا کے بنا ناگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسروں کی طرح مہتا بھی ناگر کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ناگر کے ہاتھ میں اس کی ایسی کمزوری آ گئی تھی جو اگر ظاہر ہو جاتی تو مہتا تباہ ہو جاتا۔ اب مہتا کو احساس ہو رہا تھا کہ اپنا دامن صاف رکھنا کتنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے بغیر انسان ایک پروقار زندگی نہیں گزار سکتا۔ ذہن کو معاف کرنے والی دوا مہتا کی ہی ایجاد تھی۔ اس دوا کے استعمال سے ذہن کے خلیے کمزور ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ذہن بالکل ہی معاف ہو کے رہ جاتا، لیکن ٹرانس میں لانے کے بعد اس شخص کی ذہنی کیفیت کو کسی خاص سمت کی طرف مائل کیا جا سکتا تھا۔ مثلاً کسی کو اگر یہ باور کرانا ہو کہ وہ عورت بن گیا ہے اور اسے صرف دوا ہی استعمال کرائی گئی ہو تو وہ پھر اپنے آپ کو مکمل طور پہ عورت ہی سمجھنے لگتا۔ اس کی پچھلی شخصیت اس کے ذہن سے معاف ہو جاتی۔ اس طرح وہ معاشی اور دیگر سماجی دوسرے کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ لیکن ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ دوا کے ساتھ ساتھ اس شخص کو ٹرانس میں لا کر اسے یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ اگرچہ عورت بن چکا ہے لیکن وہ اپنے کاروباری فرائض پہلے کی طرح انجام دے سکتا ہے اور چیک پر دستخط بھی پہلے کی طرح کر سکتا ہے۔ تم کیا سوچنے لگے مہتا؟ پیٹر سائمن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ مسٹر سائمن، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ کیوں نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اگر میں یہ کہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہیں ایک عجیب طریقے سے تباہ کر دیا جائے گا، تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ بالکل یقین آ جائے گا۔ سائمن مسکرا دیا، کیونکہ یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا جانتے ہو تم؟ ہاں،
میں مہاراجا آف نیلم گڑھ کے لڑکے کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس انداز سے لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے۔ سائمن نے معنی خیز انداز میں مسکرا کے کہا۔ اس مجسمے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے دلراج کو حیران کر دیا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ وہ کبھی اس مجسمے کی طرف دیکھتا اور پھر شیلا پر نگاہیں ڈالتا جو خود بھی ایک بت کی طرح کھڑی تھی۔ کیا دلاور نے ان دونوں سے جھوٹ بولا تھا؟ شیلا کو تو خود پر بہت اعتماد تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اداؤں کے ذریعے دلاور کی دولت کا راز حاصل کر سکتی ہے۔ پھر وہ دلاور سے کیا معلوم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دلاور نے تو اسے بھی دھوکے میں رکھا تھا، جھوٹ بولا تھا اس سے۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا دلاور کو شیلا پر اعتماد نہیں تھا؟ اگر یہی بات تھی تو پھر یہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ دلاور جیسے آدمی کی مخالفت مول لینے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی تباہ کر لی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دلاور کی دولت کسی اور کے ہاتھ لگ گئی ہو سکتا ہے عجائب گھر کے کسی شخص کو مجسمے کے اندر رکھی ہوئی دولت کے بارے میں اتفاقاً کچھ معلوم ہو گیا ہو اور اس نے وہ دولت نکال لی ہو۔ اگر ایسا تھا تو بھی یہ خطرے والی بات تھی، کیونکہ دلاور نے اس دولت کے بارے میں شیلا کو بتا دیا تھا اور دولت غائب دیکھ کر اس کا دھیان شیلا کی طرف ہی جاتا۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو گئی تھیں۔ کیا تم نے ٹھیک سے دیکھ لیا شیلا؟ دلراج نے الجھ کر پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ پر وشواس نہیں ہے؟ ایسا کرو خود ہی دیکھ لو۔ دلراج تذبذب کے عالم میں کچھ دیر کھڑا رہا۔ شاید وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر اس نے خود ہی مجسمے کے خلا میں اس دولت کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اسی وقت کوئی ٹھنڈی اور سخت سی چیز اس کی گردن سے آ لگی۔ اس نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا۔ وہ شیلا تھی جس نے اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا پستول نکال کر اس کی نال دلراج کی گردن سے لگا دی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات بالکل تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور آنکھیں اندرونی ہیجان سے دہک رہی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے شیلا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو دلراج۔ اس مجسمے میں چھپی ہوئی دولت میری ہے۔ کیا؟ حیرت کی شدت سے دلراج کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کری ہو؟ ہاں، میں نے یہی سمجھا تھا کہ جب میں دولت کے غائب ہونے کا بہانہ کر دوں گی تو تم میری بات مان کر پیچھے ہٹ جاؤ گے، لیکن تم نے خود ہی مجسمے کے اندر دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی لیے میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر دولت موجود ہے اور یہ دولت میری ہے۔ شاید تم ہوش میں نہیں ہو۔ ہوش میں تم نہیں ہو دلراج۔ تمہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں کہ دولت کتنی بے رحم چیز ہوا کرتی ہے، اور کوئی کھلے ہوئے دل کے ساتھ دوسرے کو دولت مند بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھی نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب یہ بے پناہ دولت ہم دونوں کے نہیں بلکہ صرف میرے کام آئے گی۔ میں نے اسے ہر قیمت پر تنہا حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں اس میں تمہاری شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو شیلا۔ کیا تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یہ تو میں نے ابھی تک نہیں سوچا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں ایسا ہی کچھ کروں۔ فی الحال تو میں تمہیں یہاں کے ایک کمرے میں بند کر دینا چاہتی ہوں تاکہ تم میرے کام میں مداخلت نہ کرو۔ کیا تمہیں یہ خیال نہیں کہ اگر میں اس کمرے میں بند ہو کر میں نے شور مچانا شروع کر دیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے اس مسئلے کے ہر پہلو کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے۔ اول تو تمہاری آواز باہر محافظوں تک نہیں پہنچے گی۔ اگر ان لوگوں نے تمہاری چیخ و پکار سن بھی لی تب بھی وہ مجھے تلاش نہیں کر پائیں گے۔ میں نے یہاں ایک گوشہ دیکھ لیا جہاں میں ایک ہفتے تک چھپی بھی رہ سکتی ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھے؟ اب خاموشی سے اٹھو اور اس کمرے کی طرف چل دو جہاں ہم دونوں چھپے ہوئے تھے۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ دلراج کچھ دیر تک گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ غصے کی شدت نے اس وقت اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ اب آگے بڑھو۔ ایک بار پھر سوچ لو شیلا، ہم دونوں بہت دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس بھی دولت آتی رہی ہے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس کبھی نہیں آئی تھی۔ اگر یہ تمہارے پاس آتی تو شاید تم اس سے بھی برا سلوک کرتے۔ چلو اب چل بھی دو، دیر ہو رہی ہے۔ دلراج نے بے بسی سے شانے اچکائے اور اس کمرے کی طرف چل پڑا جس کی طرف شیلا نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ دل ہی دل میں بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسی وقت شیلا کو مار مار کر ڈھیر کر دیتا، لیکن ایک آتشی ہتھیار کی موجودگی میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے قاصر تھا۔ وہ دونوں اس کمرے تک پہنچ گئے۔ چلو دروازہ کھولو۔ دلراج نے مڑ کر شیلا کی طرف دیکھا، پھر اس نے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اسی وقت شیلا کی طرف سے چوک ہو گئی تھی۔ دلراج کو دروازے کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، لیکن دلراج کچھ اور فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایڑیوں کے بل گھوم کر شیلا کے ہاتھ پر ایک کک رسید کر دی۔ یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ شیلا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دلراج کی ٹھوکر کلائی پر لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف جا گرا۔
دلراج نے جست لگائی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتی اس نے پستول اٹھا لیا۔ اب بتاؤ کیا حشر کروں تمہارا؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارنا مجھے۔ کیوں؟ موت کو سامنے دیکھ کر حواس گم ہو گئے؟ تمہیں برسوں کے ساتھ کبھی خیال نہیں آیا؟ لعنت ہو تم پر۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، میرا وشواس کرو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بس… خاموش، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ حالانکہ میرا دل تمہارے لیے رو رہا ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ تمہیں زندہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں زندگی بھر اپنی آستین میں سانپ کی پرورش کر رہا ہوں۔ نہیں شیلا، تم نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، میں اس دولت میں سے کچھ نہیں لوں گی۔ اس مجسمے میں کئی تھیلیاں رکھی ہیں، میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ تم وہ سب لے لو لیکن مجھے مارنا نہیں، ہم دونوں بہت دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ اسی لیے تو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے ساتھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی رسم تو تم نے شروع کی ہے۔ میں اب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شیلا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسی وقت دلراج نے ٹریگر دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں پستول کی نال سے نکلی اور شیلا کے سینے میں اتر گئیں۔ وہ کربناک چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے سینے اور گردن سے خون ابلنے لگا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں بے پناہ حیرت اور اذیت کے تاثرات تھے۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر رہی ہے۔ وہ کچھ دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں فرش پر مارتی رہی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ گولیوں کی آواز اس عجائب گھر میں گونج کر رہ گئی تھی، اب صرف ان کی بازگشت باقی تھی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ دلراج سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے شیلا کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور شیلا کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دینا شیلا، میں نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہاری جان لے لی، مجھے معاف کر دینا، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں آگے بڑھائیں اور شیلا کے باروں میں پھیرنی شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک اس کی لاش کے پاس بیٹھا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے پورے بدن پر ہلکا ہلکا سا راشا طاری تھا۔ اس کی حالت ایک ایسے جواری کی سی تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر لیا ہو۔ وہ پستول کو جیب میں رکھ کر اس مجسمے کی طرف بڑھا جس کے اندر دولت تھی۔ مجسمے کے پاس پہنچ کر وہ پھر کشمہ مبتلا ہو گیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اگر اسے دولت مل بھی گئی تو وہ کیا کرے گا۔ پھر اس نے مجسمے کے خلا کے اندر ہاتھ داخل کر ہی دیا۔ دوسرے لمحے وہ اس طرح ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے کسی سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس خلا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ دلراج اس وقت بھی کسی مجسمے کی طرح بے جان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور دوبارہ خلا کے اندر ہاتھ ڈالا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ شیلا نے اس سے کہا تھا کہ اندر تھیلیاں رکھی ہیں اور اس کے ہاتھوں نے ان تھیلیوں کو چھو کر محسوس کیا ہے، لیکن اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا شیلا نے جھوٹ بولا تھا؟ آخر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دولت اندر نہیں تھی تو پھر شیلا نے اس پر پستول کیوں اٹھایا تھا؟ وہ کیا چاہتی تھی؟ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ عجائب گھر کا وہ ہال قدموں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ یہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں تھیں۔ شاید محافظوں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سن لی تھی اور وہ صورتحال معلوم کرنے چلے آ رہے تھے۔ اس ہال میں چھائی ہوئی گھٹن میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ دلراج کو یوں لگا جیسے اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگ گیا ہو اور وہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ داور کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے اطمینان کے لیے دوبارہ پوچھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم کالی موت کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ بہت اچھی طرح، مجھ سے زیادہ اس کے ٹھکانے سے اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ میں نے وہاں اپنی زندگی کے بدترین لمحات گزارے ہیں۔ اسی کے ٹھکانے پر تو وہ رقص اور موسیقی ہوتی ہے جس کے بارے میں تمہیں بتلا چکی ہوں۔ کیا تم مجھے اس کے ٹھکانے تک پہنچا سکتی ہو نمی؟ میں نے اس بستی سے کالی موت کے سائے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بہت مشکل ہے داور، وہ شخص زبردست پہروں میں رہتا ہے، اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی انتہائی خطرناک انسان ہے، وحشی درندہ۔ اس کے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ وہ پوری ایک جیب کو الٹ کر پھینک سکتا ہے۔ تم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب وقت کے کھیل ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ پر قابو پا ہی لے، یا ہو سکتا ہے میں اس پر قابو پا لوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اس کے ٹھکانے تک لے چلوں گی۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ کاش اسے تم اسی طرح توڑ مروڑ کر پھینک سکو جس طرح اس نے میرے دوست پروین کو چور کر کے پھینک دیا تھا، جس طرح اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا۔ میرے اندر اس کے لیے آگ سے بھی زیادہ بھیانک آگ دہک رہی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کمزور ہیں، اس لیے میں صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت کالی موت کے ٹھکانے کی طرف چل دینا چاہیے۔ تم مجھے اس کا ٹھکانہ دکھا کر واپس لوٹ آنا اور میرا انتظار کرنا۔ نہیں،
میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، کیونکہ اس کے ٹھکانے میں کئی ایسے خفیہ راستے ہیں جن سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے پورے 3 مہینے اس کے ٹھکانے پر گزارے ہیں، اور اس دوران میں نے آنسو بہانے کے علاوہ ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ان تمام جگہوں سے واقف ہو گئی ہوں جہاں کالی موت بسیرا کرتا ہے۔ کیا وہ ٹھکانہ اسی بستی میں ہے؟ نہیں، اس بستی سے کچھ فاصلے پر ہے، نمی نے جواب دیا۔ ہمیں وہاں تک جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہوگی۔ اگر سواری نہ بھی ملی تب بھی ہم پیدل سفر کریں گے۔ میں اس بستی کو کالی موت کے آصف سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ دلاور نے اپنا سامان اسی مکان میں رہنے دیا۔ اس نے پستول ایک جیب میں رکھ لیا تھا، جبکہ دوسری جیب میں اس نے کارتوس بھر لیے تھے۔ اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں نیلما کے مکان کو بند کر کے باہر آ گئے۔ باہر حسب معمول لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن ان میں ہر شخص اپنے آپ میں مگن تھا۔ کسی کو دوسرے کی طرف دھیان دینے کی فرصت نہیں تھی۔ داور نے اس بستی میں یہ بات خاص دیکھی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے جان پہچان رکھتے ہوئے بھی کتراتے تھے، یا ہر شخص کے سر پر انجانے خوف کے سائے منڈلاتے رہتے تھے۔ اسی لیے سوائے کام کے کوئی بھی کسی سے بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں مشرق کی طرف سفر کرنا ہے۔ 2 میل جانے کے بعد سڑک دائیں طرف مڑ جاتی ہے، لیکن بائیں طرف ہمیں کچے میں چلنا ہوگا جس کے دونوں طرف کھیت پھیلے ہیں۔ راستے میں ایک مویشیوں کا فارم ہے جس کا نام دیپال ڈیریز ہے۔ وہاں سے دوسرے شہروں کو دودھ وغیرہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ دودھ پہنچانے کے ذرائع کیا ہیں؟ گاڑیاں ہیں دودھ لانے لے جانے کے لیے، تم انہیں ٹرک بھی کہہ سکتے ہو۔ ہمیں اس ڈیرے سے اور کتنی دور جانا ہوگا؟ کم سے کم 10 میل۔ ٹھیک ہے، ہمیں ڈیری سے ہی کسی سواری کا بندوبست کرنا ہوگا۔ نمی نے ایک نظر داور کو دیکھا اور پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ خطرناک حد تک دلیر شخص اسے پسند آیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ داور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ دونوں بستی کی ایک ایسی سڑک پر سے گزر رہے تھے جو انہیں باہر لے جا سکتی تھی۔ اس سڑک پر سوائے سائیکلوں اور راہگیروں کے اور کسی قسم کی سواری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سواریاں یہاں ہوتی بھی نہیں تھیں۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ میرا کیا ہوگا، میری کیا زندگی ہے۔ یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، بلکہ ہمارے معاشرے کی ہر لڑکی کو یہ سوال اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اس نے گھر سے باہر قدم نکال لیا تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ گھر سے باہر زندگی بڑی حسین ہوتی ہوگی۔ مجھے اپنے گھر کے چھوٹے سے آنگن اور 2 کوٹریوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ مجھے اپنے روتے بسورتے بہن بھائی بھی پسند نہیں تھے۔ میرے خیال کے مطابق انہی لوگوں کی وجہ سے میری زندگی تلخ ہو رہی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ابا کی تنخواہ میں بڑی آسانی سے گزارا ہو سکتا تھا، لیکن ان بہن بھائیوں نے پیدا ہو کر مجھے مفلسی کی غار میں دھکیل دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں لڑکیوں کو میک اپ کر رہے ہوئے دیکھتی تو میرے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ میں سوچتی یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پوٹا سرخی کے لیے بھی ترستی رہوں۔ پھر انہی محرومیوں کے دوران میری ملاقات اکرم سے ہو گئی۔ یہ اکرم کون ہے؟ میری گلی کے نکڑ پر اس کی فوٹوگرافی کی دکان تھی۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا، بہت خوبصورت سا آدمی۔ اس کی دکان میں ایسی ایسی تصویریں لگی تھیں کہ ہم لڑکیاں ان تصویروں کو دیکھ کر شرما جاتی تھیں۔ اس کے باوجود چوری چھپے ان تصویروں کو دیکھ بھی لیتی تھیں۔ خیر، تو میں اکرم کی بات کری تھی۔ اس نے سب سے پہلے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں اس کی آغوش میں اس طرح آ گری جیسے کوئی پھل درخت سے ٹوٹ جاتا ہو۔ میرا خیال ہے یہ حادثہ ہر لڑکی کی تباہی کا نقطہ آغاز ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد سارے مرحلے بڑی تیزی سے طے ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک حادثہ۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ اکرم کے بعد گوپال کے پاس آئی، گوپال کے بعد ڈیوڈ کے یہاں گئی، پھر وہاں ہپی لوگوں کا گروپ مل گیا۔ اس کے ساتھ میں پورے ہندوستان میں بھٹکتی رہی، بالآخر رتنا گری آ گئی۔ یہاں آتی مجھ پر زندگی کے نت نئے عذاب مسلط ہونے لگے۔ مجھے کالی موت کے حضور پہنچا دیا گیا جہاں میرے لیے عزت کی موت بھی نہیں تھی۔ کالی موت تک تمہیں لے جانے والا کون تھا؟ کالی موت کا خاص آدمی چندر۔ وہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جو کالی موت کے عذاب سے نکلنے کی کوششیں کرتی اور مزید عذابوں میں مبتلا ہو جاتی۔ ان کے ساتھ ایسے ایسے تشدد کیے جاتے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں ان سے مختلف ثابت ہوئی، اس لیے مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ وہ کیسے؟ میں نے اپنے آپ کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، خود کو ہر طرح سے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ تم اسے میری بزدلی سمجھ لو یا بے غیرتی یا عقل مندی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جدوجہد کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے وہی سب کچھ کیا جو وہ کہتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ پر اعتبار کر لیا گیا۔ ایک طرح سے مجھے وہاں لڑکیوں کی انچارج مقرر کر دیا گیا۔ جب انہیں پوری طرح یقین ہو گیا کہ میں ان کا ساتھ دینے لگی ہوں تو مجھے آزادی دے دی گئی تاکہ میں باہر جا کر دوسری لڑکیوں کو ان کے جال میں پھنسانے کا کام کروں۔ اس سلسلے میں ہپی لڑکیوں کے لیے خاص طور پر ہدایات دی گئی تھی
کیونکہ یہ لڑکیاں منشیات کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ میرا یہ کام تھا کہ میں ان لڑکیوں کو منشیات مہیا کرنے کے بہانے کالی موت کے اڈے تک پہنچا دوں، وہاں پہنچ کر ان کا جو بھی حال ہو، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اگر تم کالی موت کا کارندہ تھی تو پھر وہ گنیش تم پر کیوں حاوی تھا؟ تم اس سے خوفزدہ کیوں تھی؟ سیدھی سی بات ہے، نیکیوں کی بستی میں اگر کوئی برا کام کرے تو اس برائی کے عوض اسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح برائیوں کے نگر میں اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کام کا خوف اسے ساری زندگی بلیک میل کراتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے کالی موت کے ٹھکانے پر نیکی کا کام کر لیا تھا، جس کا علم گنیش کو ہو گیا۔ گنیش بھی کالی موت کا آدمی تھا، اس کی نیت میرے لیے شروع سے خراب تھی، لیکن کالی موت کے خوف سے یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے کسی کے ساتھ ایک نیکی کی ہے تو وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ میں کالی موت کے ڈر سے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ نیکی کیا تھی؟ میں نے ایک لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ کیا؟ یہ کیسی نیکی ہوئی؟ یہ اس لڑکی کے حق میں نیکی ہی تھی۔ وہ بڑی پیاری معصوم سی لڑکی تھی، شکنتلا نام تھا اس کا۔ اس بیچاری کے ساتھ ان لوگوں نے ایسے ایسے مظالم کیے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں جب بھی جاتی تھی نا اس کی مرہم پٹی کرنے اس کی کوٹری میں، تو وہ رو رو کر التجا کرتی تھی کہ میں اسے ہلاک کر دوں، اسے جان سے مار دوں۔ اس کی التجائیں مجھ پر اثر کر گئیں اور میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ مجھے اس پر افسوس نہیں ہے، بلکہ خوشی کہ میں کسی طرح تو اس کے کام آئی۔ اس کی موت کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی تھی، کیونکہ لڑکیاں تو وہاں روز ہی مرتی رہتی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ گنیش کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میری کی کارستانی ہے، بس اس نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کیوں کر لیا نمی؟ داور نے پوچھا۔ اگر تم چاہتی تو بدستور کالی موت کے لیے کام کر سکتی تھی۔ عورت بنیادی طور پہ بری نہیں ہوتی، مجبور ہوتی ہے۔ تم بری سے بری عورت کو کریت کر دیکھ لو، اس کے اندر تمہیں اچھائی کا انگارہ ضرور چھپا دکھائی دے گا۔ خیر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے آئے ہو۔ اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا نا تو میرے دل کا بوجھ بھی بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ اور یہ کہ میں تم سے خوفزدہ بھی ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے تم پر اطمینان ہے۔ داور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کالی موت کا حلیہ کیا ہے؟ میں نے آج تک اس کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نقاب ہوتی ہے۔ ویسے وہ ایک لئیم شہیم آدمی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے بدن میں بے پناہ قوت موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی شیطان ہو، حیوان ہو۔ اس دوران وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے بہت دور نکل آئے تھے۔ بستی بہت پیچھے رہ گئی تھی اور اب حد نگاہ تک کھیت ہی کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ہم ڈیری فارم کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آگے چل کر ایک راستہ دائیں طرف مڑ جائے گا، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ نمی کے کہنے کے مطابق کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک راستہ دائیں جانے مڑتا دکھائی دیا۔ یہ ایک کچا راستہ تھا، لیکن اس پر ٹائرز کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس راستے پر بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہوگی۔ ابھی وہ لوگ اس راستے پر کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ دونوں ٹھٹک کے رک گئے۔ وہ دودھ کا ایک ٹرک ڈیری فارم کی طرف جا رہا تھا۔ ٹرک پر 3 آدمی تھے، وہ تینوں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر ہی بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے قریب آ کر ڈرائیور نے ٹرک کی رفتار خود ہی کم کر دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ ہم لوگ سنتوش نگر جا رہے ہیں، راستہ تو یہی ہے نا؟ نمی جلدی سے بولی۔ ہاں یہی ہے۔ اس نے اوپر سے نیچے تک نمی کا جائزہ لینے کے بعد کہا، اگر ہم اسی طرف جا رہے ہوتے تو تمہیں چھوڑ آتے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، شہر کی طرف جانا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں آدمی ہنس پڑے۔ ان کی آنکھوں میں نمی کو دیکھ کر ہوس جاگ اٹھی تھی۔ داور نے غصے کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں، لیکن اسی وقت نمی نے اس کا بازو پکڑ کر ہولے سے دبا دیا۔ اس نے داور کی بدلتی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ ڈرائیور نے کچھ دیر تک نمی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سراہنے کے بعد ٹرک آگے بڑھا دیا۔ داور غصے کے عالم میں ٹرک کو جاتے دیکھتا رہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں اس سمے غصہ آ رہا ہوگا، لیکن تمہارے کچھ کرنے سے بات بگڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں روک دیا۔ اس کے علاوہ تم کتنے لوگوں کی نگاہوں کے وار کو روکو گے؟ اس معاشرے کا تو ہر آدمی اپنے دل میں ہوس کا سمندر لیے گھوم رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے، نہ جانے کیوں مجھے ایسے حالات میں خود پر قابو نہیں رہتا۔ بہرحال تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس راستے پر سنتوش نگر نامی کو بستی بھی ہے؟ جب میں کالی موت کے ٹھکانے پر تھی اسی وقت معلوم ہو گیا تھا۔ وہ رقص اور موسیقی کا کیا سلسلہ ہے؟ بہت گھناؤنا کاروبار ہے۔ یہ لوگ لڑکیوں سے الٹے سیدھے اریاں اور فحش قسم کے رقص کرواتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ فلم تیار ہوتی ہے، پھر وہ فلمیں بیرون ملک فروخت کی جاتی ہیں۔ اس سے انہیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس فلم کے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، دوسرا ہے کہ بیرون ممالک سے شوقین لوگوں کو جو لڑکی پسند آتی ہے اس کا سودا بھی ہو جاتا ہے۔
تم نے اپنی پوری زندگی میں اتنے بیہودہ قسم کے رقص نہیں دیکھے ہوں گے۔ غزے کے ان لوگوں نے ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کا سامان پیدا کر لیا ہے، چاہے وہ منشیات کا ذریعہ ہو، جسم فروشی ہو یا رقص اور موسیقی کا۔ اس کاروبار میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 2 درجن آدمی، کیمرہ مین، ٹیکنیشین اور اسی قسم کے دیگر بے غیرت اور بے ضمیر لوگ۔ اب وہ لوگ دیپال ڈیرا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ عمارت اب دکھائی دینے لگی تھی۔ اس وسیع و عریض عمارت کے گرد وسیع و عریض احاطہ تھا جس کے درمیان لوہے کا گیٹ لگا تھا۔ اس وقت وہ گیٹ بند تھا۔ اس کے باہر 2 ٹرک کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہاں سے ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ ہمیں یہاں کوئی سواری حاصل کرنی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ سنتوش نگر کالی موت کے ٹھکانے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 میل۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹرک سنتوش نگر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا تو ہم اس ٹرک پر لفٹ لینے کی کوشش کریں گے، پھر سنتوش نگر اتر کر پیدل کالی موت کے ٹھکانے تک جائیں گے۔ اس طرح ہمیں ایک طویل چکر کاٹنا ہوگا، لیکن کوئی ہم پہ شک نہیں کر سکے گا۔ میں کالی موت سے نمٹنے سے پہلے اور کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ دونوں اس دوران ڈیری تک پہنچ چکے تھے۔ گیٹ بدستور بند تھا۔ گیٹ میں لوہے کی سلاخیں لگی تھی جن کے ذریعے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ گیٹ سے ایک راستہ ڈیری فارم کی مرکزی عمارت تک جاتا تھا۔ یہ عمارت کھپریل کے بنے ہوئے بیرکس تھے۔ اس راستے کے دونوں طرف سرسبز گھاس پھیلی تھی جو شاید مویشیوں کے لیے قدرتی چراگاہ کا کام دیتی تھی، لیکن اس وقت اس چراگاہ میں مویشی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ٹرکوں کے پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ اب ہم لوگ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی گاڑی اس راستے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے گی تم اسے ہاتھ دے کر روک لینا، داور نے کہا۔ وہ دونوں ڈیری کے ہاتھے سے کچھ دور آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہیں گیٹ پر جمی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈیری کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ وہ باہر کھڑے ہوئے 2 میں سے ایک ٹرک پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر دیا۔ اتفاق سے ٹرک کا رخ اسی سمت تھا جہاں داور اور نمی تھے۔ چلو ہاتھ دو سے، داور نے نمی سے کہا۔ نمی نے اپنا ہاتھ لہرانا شروع کر دیا۔ ڈرائیور نے ٹرک اس کے قریب آ کر روکا۔ وہ جوان آدمی تھا جس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔ کہاں جانا ہے تم لوگوں کو؟ سنتوش نگر۔ پیدل چلتے چلتے تھک گئے ہیں، تمہاری مہربانی ہوگی اگر وہاں تک پہنچا دو۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کو کچھ دور اتاروں گا۔ کوئی بات نہیں، جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے اچھا ہی ہے، داور دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ آگے ہی بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد ڈرائیور نے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ وہ پہلے والے ڈرائیور سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نمی کی طرف دھیان سے نہیں دیکھا۔ وہ ٹرک چلانے میں مصروف تھا۔ یہ راستہ بھی ہندوستان کے دوسرے دیہی راستوں کی طرح ویران لیکن سرسبز تھا۔ کھیتوں میں البتہ کہیں کہیں پر کسان کام کرتے دکھائی دے رہے تھے، جو ٹرک کی طرف دیکھ کر اپنی گردنیں اٹھاتے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔